Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीर आपने सुनी, ये चार्ली चैपलिन थे। जी हाँ, वही चार्ली चैपलिन जिनकी वजह शोहरत जो है वो कॉमेडी है, और अगर उन्हें इंसानी तारीख़ का सबसे मकबूल कॉमेडियन फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। चार्ली चैपलिन ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हुए कॉमेडी के वो मेयारात बुलंद किए या वो मेयारात बना दिए जो शायद आज तक जिनका हसूल मुमकिन नहीं हो सका। चार्ली चैपलिन ने अपनी अदाकारी से वो जौहर दिखाए, उस वक्त जौहर दिखाए कि जब जो फिल्म होती थी उसके अंदर सिर्फ तस्वीर तो मौजूद थी लेकिन आवाज़ नहीं होती थी। बग़ैर आवाज़ के लोगों के चेहरों के ऊपर कह कहे बखेर देना, ये चार्ली चैपलिन का ही कमाल था। चार्ली चैपलिन जिनकी वजह शोहरत, हंसी, मुस्कुराहट या कॉमेडी है, उनकी अपनी कहानी इतनी हंसी वाली, इतनी मुस्कुराहट वाली और शायद इतनी ज़्यादा खुशकुन नहीं है। वो कहानी काफ़ी अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी, इबरतनाक भी, और उसके साथ ही साथ ये कि उसके अंदर हमारे लिए बहुत से सबक भी छुपे हुए हैं। और मनहसल कौम यानी कि पाकिस्तान बतौर रियासत उस कहानी से सबक सीख सकता है। आइए हम चार्ली चैपलिन की कहानी को सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। चार्ली चैपलिन जिनकी वजह शोहरत कॉमेडी है, वो 16 अप्रैल 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुए, यानी कि वो बुनियादी तौर पे अमरीकी नहीं थे। वो हॉलीवुड से मशहूर होने वाले चार्ली चैपलिन का बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ इंग्लैंड से था और वो अमेरिका के कभी भी शहरी नहीं रहे। लेकिन उनका जो उठान हुई या वो आगे बढ़े, वो ज़ाहिरी बात है उनकी वजह शोहरत जो थी वो अमेरिका ही बना, तो इस हवाले से लोगों का ख़्याल है कि वो अमरीकी थे। उनका बचपन बहुत ज़्यादा सख्त था। उनके जो वालिद और वालदा हैं वो दोनों स्टेज के अदाकार थे, दोनों परफॉर्मर थे स्टेज के ऊपर, और वो दोनों अच्छे अदाकार थे। लेकिन चार्ली चैपलिन की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हो गए, और उन इख्तलाफात की वजह भी गुर्बत थी, यानी कि दोनों अच्छे अदाकार और फ़नकार होने के बावजूद गुर्बत से लड़ रहे थे। उनकी जो वालदा थी, चार्ली चैपलिन की वालदा हैं, वो उनको लेकर अलग हो गई उनकी बहन के हमरा, और वो उनको लेके पालने लगी। लेकिन यहाँ पर भी चार्ली की ज़िंदगी जो है उसके अंदर मुश्किलात कम ना हुई बल्कि बढ़ती चली गई। वजह ये थी कि चार्ली चैपलिन की वालदा शराब नोशी की आदी थी, और उसके साथ ही साथ उनके साथ बहुत से ज़हनी अमराज भी जुड़े हुए थे, और शायद यही वजह थी कि चार्ली चैपलिन के वालिद उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। अब चार्ली चैपलिन ना सिर्फ अपने वालिद से अलग हो गए और एक एबनॉर्मल किस्म की खातून जो हैं वो उस वालदा के साथ उनको रहना पड़ रहा था, बल्कि ये भी हुआ कि उस अलहदगी से कुछ ही अरसे के बाद उनको यतीमी का दाग भी सहना पड़ा, यानी कि वो बहुत जल्द अपनी अवाइल उम्र में ही यतीम हो गए। अब सूरत हाल ये थी कि कुछ अरसा वो अपनी वालदा के साथ रहे, लेकिन जल्द ही उनकी वालदा की ज़हनी हालत और जो नफ्सियाती हालत और उसके साथ ही साथ उनकी जिस्मानी हालत की वजह से, उनकी बीमारियों के बायस उनको उनसे अलग होना पड़ गया, और उसके बाद वो अब उनकी ज़िंदगी जो थी वो मुख्तलिफ़ यतीम खानों या वर्कशॉप्स में गुजरने लगी। अब ये वर्कशॉप्स में गुजरती हुई ज़िंदगी इस तरह से थी कि ये यतीम खाने और वर्कशॉप्स जो थी वो सरकारी तौर पे बनाए हुए यतीम खाने और वर्कशॉप्स थे, जिसके अंदर आप ख़ुद सोच सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी तल्ख़ होगी। और चार्ली चैपलिन ने इसी हवाले से 1921 में एक फ़िल्म भी बनाई थी, द किड, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो
چہرے مہرے کی انہوں نے یا اس حوالے سے اپنی زندگی کی تلخیوں کو بڑے لطیف اور ہنسی مذاق کے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور ایک معصوم بچے کے اوپر گزرنے والی، اس کے اوپر بیتنے والی جو تلخیاں ہیں وہ بھی دنیا کو بتا دیں۔ اب چارلی چیپلن نے اس کے باوجود، ان تمام مشکل حالات کے باوجود، چارلی چیپلن نے زندگی کا مقابلہ بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس مقابلے کی دوڑ کے اندر چارلی چیپلن نے اداکاری، جو ان کی والد اور والدہ کی جانب سے انہیں ورثے میں ملی تھی، انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ وہ بہت جلد ایک کامیاب اداکار بن گئے۔ انگلینڈ کے اندر وہ اپنے لڑکپن یعنی کہ ٹین ایج کے اندر ہی ایک کامیاب اداکار کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے رقص بھی کیا، انہوں نے اداکاری بھی کی، انہوں نے سٹیج بھی کیا۔ لیکن چارلی چیپلن کا خیال تھا کہ وہ جس قدر بڑا اداکار ہے، جو لندن ہے، اس کا کینوس اتنا وسیع نہیں ہے، وہ پلیٹ فارم اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اپنے آپ کو منوا سکے، اسے ہالی ووڈ میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ چارلی چیپلن کا یہ خیال تھا، اور ان کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ چارلی چیپلن محض 17 سال کی عمر میں لندن کو چھوڑ کر امریکہ روانہ ہو گئے۔ اب وہاں ان کے سامنے ہالی ووڈ تھا جس کو انہوں نے فتح کرنا تھا، اور ان کا یہ خیال بالکل غلط ثابت نہ ہوا، بلکہ انہوں نے ہالی ووڈ کو فتح کر لیا۔ وہ کیا جو ایک رومن شہنشاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا، تو بس چارلی چیپلن کے ساتھ بھی یہی تھا۔ چارلی چیپلن ہالی ووڈ کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد کامیابیاں اس کا مقدر ٹھہری۔ وہ جس فلم کو سائن کرتا، اس فلم کی کامیابی اس کے نام سے ہی جو ہے کامیابی اس کی ثابت ہو چکی ہوتی۔ اس کا فلم کو سائن کرنا ہی کامیابی کی علامت تھا، لیکن یہ ابھی کچھ عرصے کا وہ سکون تھا جس کے بعد ایک طوفان جو تھا وہ چارلی چیپلن کا رستہ دیکھ رہا تھا۔ امریکہ کی فضاؤں کے اندر ایک نئے ہیجان نے اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر دی تھیں۔ وہ ہیجان کیا تھا؟ دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اور امریکہ کے اندر ایک نیا خوف ابلنے لگا۔ وہ خوف یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جس طرح سے ایشیا اور یورپ کی ریاستوں کو سوشلزم کھا رہا تھا، کمیونزم کھا رہا تھا، تو امریکہ کے اندر یہ خوف ابھرنے لگا کہ یہی جو سوشلزم یا کمیونزم ہے، یہ امریکہ کو بھی نہ نگل جائے۔ اس خوف کو ریڈ سکیئر کا نام دیا گیا، یعنی کہ سرخ سویرے کا خوف۔ اور اس تمام خوف کی بنیاد رکھنے والا شخص جو تھا وہ ایک سینیٹر تھا جس کا نام تھا مکارتھی، اس کی وجہ سے اس کو مکارتھیزم بھی کہا جاتا ہے۔ مکارتھیزم کے تحت پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب سی سراسیمگی پھیلا دی گئی۔ ہر جانب تقریر، تحریر اور افراد، ان سب کے حوالے سے جس شخص پہ بھی اعتراض ہوتا، یہ 1940 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں، جس شخص پہ بھی اعتراض ہوتا، اس شخص کے بارے میں تحقیقات کرنا شروع کر دی جاتی، اس شخص کے خلاف تحقیقات کے اندر سزائیں تک دی جانے لگیں۔ اس کی میں آپ کو یہ مثال دے دوں کہ مکارتھیزم کا جو اثر و نفوذ تھا وہ اس قدر شدید تھا کہ امریکہ کی تاریخ کے اندر صرف ایک بار سولین جاسوسوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے، یعنی کہ برگ فیملی، ان کو سزائے موت دی گئی۔ وہ بھی اس کا اثر بھی وہ اسی تحریک کے زیر اثر تھا۔ مکارتھی کی جو تحریک تھی اسی کے زیر اثر ان دونوں کو سزائے موت دی گئی، اور جس کے اوپر فیض احمد فیض جو پاکستانی شاعر ہیں انہوں نے بھی شعر لکھے تھے کہ وہ جو ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو یہ مکارتھی ازم کا دور تھا۔ اب اس مکارتھی ازم کے اس دور کے اندر جو ہمارے آج کی کہانی کے مرکزی کردار ہیں، یعنی کہ چارلی چیپلن، وہ بھی اس مکارتھی ازم کی زد میں آ گئے۔ مکارتھی ازم کی زد میں آنے کے بعد ان کے اوپر کئی دفعہ ان کے اوپر تنقید ہونے لگی کہ یہ چارلی چیپلن بذات خود جس طرح کی یہ بات کرتے ہیں، چارلی چیپلن جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، چارلی چیپلن کے جو نظریات ہیں وہ خود کمیونسٹ ہیں، یا وہ کسی کمیونسٹ تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس تمام حالات کے اندر یہ جو طوفان تھا، یہ
چارلی چیپلن کی زندگی کے لیے ایک وبال بن گیا۔ اس کے اندر چارلی چیپلن جنہوں نے پوری دنیا بھر کے اندر جو امریکہ ہے اس کو نیا چہرہ دیا تھا، اس کی فلم انڈسٹری کو ایک نئی پہچان دی تھی، نئی اٹھان دی تھی، اس نے کامیڈی کو بام عروج پر پہنچا دیا اور ایسا عروج دیا جس کو آج تک امریکہ بذات خود یعنی کہ ہالی ووڈ بذات خود اس عروج بام عروج کو آج تک دوبارہ سے خود نہیں پہنچ سکا۔ لیکن وہ کیا کہا جائے کہ اس طرح کے جو ہیجانی اور جنونی نظریات ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی شخص آپ کے خلاف ہے، آپ کے نظریات کے خلاف ہے، تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک آج کل اسی طرح کا ایک ہیجان ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا شاعر، ادیب ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ پاکستان کے ایک سیاسی رہنما سے اگر اختلاف رکھتا ہے تو اس سیاسی رہنما سے اختلاف رکھنے کے باعث اس کی وہ تمام حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ میں یہاں پہ اس سیاسی رہنما کا ذکر باوجوہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں ایک سیاسی رہنما ایسا ہے جس کی مخالفت کرنے والا انسان جو ہے وہ گالیوں کی زد میں آ جاتا ہے، جس کے مخالفت کرنے والے انسان پر ہمیشہ غداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بس یہی کچھ حال جو تھا وہ امریکہ کے اندر مکارتھی ازم کی وجہ سے بھی ہو رہا تھا۔ اب جو چارلی چیپلن ہیں ان کو اس حوالے سے دو بار ان کو یہ سال تھا غالباً 1948 کے راؤنڈ اباؤٹ اور پھر شاید 1950، بہرحال یہ میں ڈیٹس کچھ مکس کر رہا ہوں۔ ان 2 سالوں کے اندر جو چارلی چیپلن تھے ان کو جو ہے وہ پراسیکیوشن کے عمل سے گزرنا پڑا، ان کو انکوائریوں سے گزرنا پڑا، جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا، تمام تحقیقات کے اندر سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کا کسی قسم کی کسی کمیونسٹ تنظیم کے ساتھ، کسی کمیونسٹ نظریے کے ساتھ، کسی ملک دشمن نظریے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ پیش ہوتے رہے ٹریبیونلز کے سامنے، لیکن ان کے اوپر جو الزام تھا وہ لگانے والا شخص یا وہ نظریہ جو تھا اس کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی، اور ان کے اوپر وہ الزامات جو تھے وہ شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ اب وہ شخص جس نے امریکہ کو ایک نئی پہچان دی تھی، امریکہ کا ایک چہرہ بن گیا تھا پوری دنیا کے سامنے، ایک سافٹ امیج تھا پوری دنیا کے سامنے، لیکن نفرت کی اندھی جو آندھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس شخص کے اوپر اس کے تمام احسانات امریکہ کے اندر کے ایک انگلینڈ سے اٹھ کے آنے والا شخص جس نے امریکہ کو ایک شکل اور پہچان دی تھی، اس شخص کو غدار سمجھا جانے لگا۔ اور پھر یوں ہوا کہ یہ سال تھا 1952 جب وہ اپنی ایک فلم جس کا نام تھا لائم لائٹ، اس کی تیاری کے سلسلے میں انگلینڈ میں گئے تھے، تو وہ جو نعرے تھے، جو ان کے خلاف جذبات، خیالات اور احساسات تھے، وہ مزید پختہ ہوتے چلے گئے، اور ان پختہ خیالات کی وجہ سے ان کی عدم موجودگی میں جب وہ لائم لائٹ جو یہ پائن ووڈ اسٹوڈیوز ہیں لندن کے، ان کی ریکارڈنگ کے دوران ہی ان کے اوپر امریکہ آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ جو چارلی چیپلن ہیں ان کے امریکہ آنے پر یہ پابندی اسی مکارتھی ازم کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے ملک کے اندر لوگ سولی تک پر چڑھ رہے تھے، اور اس نفرت کے اس طوفان کے اندر چارلی چیپلن بھی بہہ گئے، اور اس نفرت کا نشانہ بن گئے چارلی چیپلن، اور اس نفرت کا نشانہ بننے کی وجہ سے ان کا امریکہ کے اندر جو ان کا داخلہ ہے وہ بین کر دیا گیا۔ اب امریکہ میں ان کا جب داخلہ بین ہو گیا تو اس کے بعد چارلی چیپلن نے اپنی زندگی کے باقی تمام سال جو ہیں وہ ادھر سے کیونکہ چارلی چیپلن یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اب اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے امریکہ کے اندر، لیکن اب ان کو اس فیصلے کے بعد یہ پچھتاوا ان کے سامنے تھا۔ اس کے بعد وہ تمام زندگی سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے گزاری۔ 20 سال کے بعد یہ جو ان کے اوپر یہ بین تھا وہ امریکہ کے اندر نہ آنے کا، یہ جب مکارتھیزم ختم ہوا اور لوگوں کے ذہنوں اور حواس جو ہیں وہ بحال ہونے شروع ہوئے، نفرت کی آندھی تھم گئی، اور لیکن اس وقت تک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چارلی چیپلن سے کئی دفعہ بارہا یہ درخواست کی گئی کہ وہ واپس امریکہ میں آ بسیں، لیکن چارلی چیپلن کا خیال تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں اپنا مستقبل جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ وابستہ کر چکا ہوں، اور وہ ایک دو بار
بلکہ شاید 5-6 بار وہ امریکہ میں آئے، ایوارڈز وصول کیے، سب سے بڑے جو ایوارڈز ہیں وہ بھی انہوں نے حاصل کیے، لیکن وہ پھر کبھی دوبارہ امریکہ کے شہری نہیں بن سکے۔ تو یہ کہانی تھی پاکستان کے عوام کے لیے چارلی چیپلن کی، جس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ہم ان کی کامیڈی کے حوالے سے ہی ہم جانتے ہیں، لیکن دوسرا جو پہلو ہے ان کی زندگی کا وہ ہم نہیں جانتے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ وہ کیسے ایک نفرت اور تعصب جو ہے اور غداری کے فتووں کی وہ بھینٹ چڑھ کے امریکہ نے اپنا ایک بہت بڑا محسن گنوا دیا، جس کے بارے میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت اور کوئی حوالہ موجود نہیں تھا۔ چارلی چیپلن صرف مساوات کی بات کرتا تھا، چارلی چیپلن جو جنگی جنون ہے اس کے خلاف بات کرتا تھا، تو صرف اس وجہ سے اس کے اوپر غداری کے فتوے لگا دیے گئے تھے، اور ان غداری کے فتووں کا نتیجہ یہ نکلا کہ چارلی چیپلن جیسا ہیرا جو ہے وہ امریکہ نے کھو دیا تھا، اور وہ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں کے اندر وہ باقی ماندہ زندگی گزارتا رہا۔ لیکن اب یہ جو مکارتھیزم کا جو روح رواں تھا، سینیٹر مکارتھی، یہ اس کا کیا انجام ہوا، اس کو میں آپ کے سامنے اگلی قسط میں رکھوں گا۔ لیکن آج کی قسط کا سبق ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ نفرت، تعصب اور ہجان کی جو آندھی ہوتی ہے، پاپولزم کی جو آندھی ہوتی ہے، اس سے صرف ریاستوں کا نقصان ہوتا ہے، اس سے گالم گلوچ کی سیاست سے صرف ریاستوں کا نقصان ہوتا ہے، اور قوم کے ہیرے جو ہیں وہ قوم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اپنی اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کے سامنے مکارتھی جو ہے اس کے انجام کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس نفرت کی آندھی کو چلانے والوں کا کیسا انجام ہوا کرتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر لیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنا تبصرہ ضرور شامل کیا کیجیے، تاکہ میں اپنی جو یہ ولاگ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔